अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज बड़ी खबर यह है कि दफ्तर खारजा ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान ने रात गए जो पाकिस्तान पर हमला किया था मिज़ाइलों से और ड्रोन से, और कहा था कि मुबैना तौर पर जैश-उल-अदल के ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सलामती पर सख्त हमला किया गया था, जिससे पाकिस्तान में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई और मुतालबा किया जा रहा था कि सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया जाए, और सख्त रद्द-ए-अमल आया है। मैं आपको आज पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की तारीख बताऊंगा और पाकिस्तान को ईरान से क्या गिले शिकवे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा क्यों ईरान के मामले में मोहतात रवैया अख्तियार करता है, और अब क्या होने जा रहा है, क्या पाकिस्तान ने फैसला कर लिया। आज बहुत बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है और ईरान के हवाले से जो फैसले हुए हैं उस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा। दूसरी बड़ी खबर जो कि रोज़ ही की तकरीबन अब खबर बन गई है कि PTI के शेर अफजल मरवत जो है वो हर वक्त खबरों में रहते हैं। आज उनको वापस इमरान खान ने तलब किया गया, बाकायदा नोटिफिकेशन के ज़रिए उनको सिंध से वापस तलब कर लिया गया कि वापस इस्लामाबाद आए और रिपोर्ट करें खान साहब को। और खान साहब को क्यों उन्होंने रिपोर्ट करने का कहा, किसने उनकी शिकायत लगाई और क्या शिकायत लगाई, ये भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जनाब, रात गई खबर आई, यकीन जाने मुझे बहुत अफसोस हुआ। बल्कि उससे भी पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल के हवाले से ज़्यादातर नहीं कहता कि लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो देखकर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। कम से कम लाइक करने से ये होता है कि उसकी रीच बढ़ती है और बहुत सारे लोग इसको देखते हैं तो उन तक पहुँचती है ये बात। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहुँचेगा। रात गए जनाब ये खबर आई कि जी ईरान ने पाकिस्तान पर इस तरह का अटैक किया है। पहले इरना जो ईरान की नेशनल एजेंसी है, गवर्नमेंट की स्टेट रन एजेंसी, उसमें खबर आई, बाद में उन्होंने डिलीट कर दी कि पता नहीं, ये उनको पता है कि इलीगल काम था कि पाकिस्तान की कोई 18-20 किलोमीटर अंदर आके हमला करना, एक हुदूद की खिलाफ वर्जी करना। आज तक हमने ईरान की कौन सी हद की खिलाफ वर्जी की है? ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस तरीके से आप नहीं कर सकते, उसका रिस्पॉन्स फिर मिल सकता है। तो उन्होंने हमें प्रोवोक किया और हमला किया। रात गई खबर आई, फिर उन्हें डिलीट की, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का रिस्पॉन्स काफ़ी देर बाद आया था रात को, और ये खबर आई तो यकीन जाने मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये अलमनाक बात है। ये जिसको जी चाहे पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करे और पाकिस्तान पे हमला कर दे, ये कोई तरीका है? और बतौर पाकिस्तानी मुझे बहुत गुस्सा आया, हमारी इज्जत नफ्स मजरू हुई और मेरा दिल किया कि इनको ज़रूर जवाब देना चाहिए। हालांकि मैं ईरान से पाकिस्तान की दोस्ती का बहुत बड़ा ख्वाहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि मैं ईरान गया भी था इस साल जून में और क्या देखा वहाँ पर, क्या जज्बात हैं, और मैं खुद चाहता रहा हूँ, मैं आर्टिकल्स भी लिखता रहा हूँ। तो लेकिन इसके बावजूद ये अफसोस की बात है ना, क्योंकि आप एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और दूसरी तरफ से ये रद्द-ए-अमल दिया जाए, ये कौन सी दोस्ती है? ये कौन सी उम्मत मुस्लिमा की बात है? तो जनाब उन्होंने किया हमला और पाकिस्तान, मैं सुबह उठा, ज़ाहिर है रात को लेट तक नहीं आया था, कहीं दफ्तर खारजा का आया मौक़िफ़ और उसमें उन्होंने कहा कि हम कंडेम करते हैं, हमारे 2 बच्चे शहीद हुए हैं इस हमले में, 3 बच्चों को ज़ख्मी किया गया है और ये काबिल मज़म्मत है। फिर अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शॉर्ट सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया और ईरानी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकाल दिया। वो वैसे ही बाहर थे तो उनको कहा कि वापस आने की ज़हमत ना करें। सारे पाकिस्तान ने हाई लेवल के राब्ते उनके साथ मुनक़दा कर दिए और जो बाकी सारे रिलेशनशिप हैं और ट्रेड का मुस्तक़बिल भी मखदूश हो गया। हालांकि ट्रेड ईरान को ज़्यादा फ़ायदा होता है पाकिस्तान के साथ करने में, उनकी फेवर में बैलेंस है। और फिर पाकिस्तान का एक वफद गया हुआ था चाबहार, ट्रेड का वफद, जो आला सतही वफद था, ईरान में मुज़ाकरात आज होने थे, वो आज कैंसिल हो गए। तो ये वाक़या हुआ। और उसके अलावा एक आला सतही इजलास भी हुआ है, मैं आपको बताऊं मेरे ज़राए के मुताबिक, पिंडी में, और उसमें बहुत सर जोड़ के इस पर बैठा गया और पाकिस्तान ने, और इस हवाले से मिलिट्री रिस्पॉन्स को रूल आउट नहीं किया गया और मिलिट्री के हवाले से भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपना हक रखता है बदला लेने का और अपने पसंद के वक्त पर और अपने टाइमिंग्स और उसके हवाले से, और जो बदला अगर हुआ, कोई लिया गया और रिएक्शन हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी, कॉन्सिक्वेंसेस ईरान पर होंगे। और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल जायज़ बात है। आप देखें, ईरान को चाहे जिसको दिल करे वो हमले करे। पहले उन्होंने सीरिया, इराक, लबनान, किस किस मुल्क पर हमले नहीं किए, यमन, उन सब जगहों पर अपने अटैक्स किए हैं और हर जगह उन्होंने फटे लिए हुए हैं, और अब हम पाकिस्तान पे भी हमला कर दिया। कोई मजाक है? आप आज फिर उसके बाद जो सोशल मीडिया पे मुहिम शुरू हुई पाकिस्तान में जनाब, उस पर कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ। भाई, मुल्क एक ही है, ख़ानदान की तरह, ये हमारा घर है, लड़ाइयाँ हमारी अपने घर में हैं, बाहर निकल कर हम एक हैं और हमें एक दिखाना चाहिए दूसरों को। मैं आपको बताऊं कि यकीन जाने पाकिस्तान में मैं एस्टेब्लिशमेंट में इतनी तनकीद करता रहा हूं, लेकिन मैं अमेरिका जाता था, वहां पर कुछ अफगान और कुछ इंडियंस बात करते थे, मैं बिल्कुल दीवार बन जाता था कि नहीं। और वाकई में हमारे पास दलाइल होते हैं जवाबी
کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے تو آپ کے ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور ساری زندگی ہمارا ہی قصور ہوتا ہے. تو جناب انہوں نے یہ کر کے لوگ کہنا شروع ہو گئے ٹویٹر پہ پاکستان کے ہر ملک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، افغانستان کے بارڈر پہ بھی خراب ہے، انڈیا کے خراب ہے، ایران کے ساتھ بھی اب ہو گیا. بھائی ضروری نہیں ہے کہ سارا ہمارا ہی قصور ہوا کرے. ایران کے کس ملک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں؟ ان کے بارڈر پہ پڑوس میں عراق کے ساتھ جنگ لڑ چکا ہے، سیریا میں فوج بھیج چکا ہے، یمن میں فوج بھیج چکا ہے، لبنان میں فوج کشی کر چکے ہیں، اور آذربائیجان کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے. تو آپ بتائیں کہ سب کے ساتھ ہی ان کا پھڈا ہے، ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے خالی، اور پھر ان پرووکڈ ہے. اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کافی اچھے ہو چکے تھے. میں آپ کو رپورٹ کر چکا ہوں، میں اس سال خود جون میں گیا تھا ایران، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان اور ایران میں اچھے تعلقات ہو رہے ہیں. پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ میں میرا خیال ہے بڑھنا چاہیے لوگوں کو. دونوں برادر اسلامی ملک ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمسائے نہیں بدل سکتے، دوست بدل سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدل سکتے. ہم ہمسائے ہیں. پھر ایک براڈر امت مسلمہ، وحدت المسلمین، یہ ساری باتیں آپ کرتے ہیں کہ مسلمان اکٹھے ہوں، امت ایک ہو. تو یہ کون سی امت ایک ہونے کا طریقہ ہے کہ سارے مسلمان ملکوں پہ ہی اٹیک کرنے ہیں؟ جا کے کریں نا اسرائیل پہ اور امریکہ پہ حملے. پاکستان اور پھر جناب تو وحدت المسلمین سب ہم چاہتے تھے کہ ہم ہو، اور پاکستان نے بہت زیادہ ریسٹینٹ کا مظاہرہ کیا ہے اس حوالے سے. تو بہرحال جون میں گیا اور وہاں پہ میں دیکھا لوگوں کے ساتھ تعلقات. میں نے پھر آ کے ایک آرٹیکل بھی لکھا، اور پھر اسی سال مئی جون میں پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان نے ایران کے ساتھ بارڈر پہ اکنامک زونز کھولے ہیں، مشترکہ منڈی کھولی ہے جس میں ان کی اشیاء کی تجارت ہوتی ہے. پاکستان میں پنڈی میں آپ کو ایرانی مارکیٹ مل جائے گی، بلوچستان میں ایرانی تیل پورے پاکستان میں بکتا رہا ہے. ایران اور پاکستان کی جو ٹریڈ ہو رہی ہے دونوں ملکی کی تقریباً 2 ارب کے قریب ہے، اور اس میں ایران کے فیور میں زیادہ تر چیزیں ایرانی ہم لیتے ہیں. ہماری کیا چیزیں ایران جاتی ہیں؟ مینگوز جاتے ہیں، ہمارے چاول جاتے ہیں، اور کچھ چیزیں اور تھوڑی سی جاتی ہیں. ورنہ ایران کی کھجور آتی ہے پاکستان میں، ایران کا پیٹرول آتا ہے جو کہ اللیگلی اسمگل ہو کے پاکستان کی اکانومی کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. پھر بھی پاکستان جو ہے وہ اس پہ کوئی خاص رد عمل نہیں دیتا. اور تو یہ ٹریڈ ان کے بیلنس میں تھی. بلکہ پاکستان اور ان کے پرائم منسٹر کی بات چیت ہوئی، کل بھی بات ہوئی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر اور ان کے فارن منسٹر کی، اور جناب پیٹھ میں چھرا گھوم دیا رات کو آپ نے. اور ٹریڈ بڑھانے کی بات ہو رہی تھی. میں نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں میں نے کہا کہ دونوں ممالک جو ہے وہ اپنی ٹریڈ کو $10 بلین تک لے کے جانا چاہتے ہیں، اور $5 بلین تو اگلے 5 سالوں میں ہی چاہتے ہیں کہ ہر سال ٹریڈ بڑھتے بڑھتے $5 بلین تک آ جائے، اور دونوں کا فائدہ ہو. دونوں ساتھ رہتے ہیں، پیسفل کو ایگزسٹنس جس کو کہتے ہیں نا، پرامن بقائے باہمی. یہ بھی ایک چیز ہے، آپ کیوں نہیں رہ سکتے پرامن طریقے سے؟ اچھا پاکستان سے اس طرح کی کوئی شکایت ایران کو نہیں ہوگی کہ بارڈر انکرجن کرے، کوئی پہنچے؟ یہی ہوتا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹر کبھی کسی کا کوئی چلا گیا، کوئی ہوا تو آپ اس کا بتائیں. پاکستان نے اس سے پہلے ایران کے جو کوئی اغوا ہو گئے تھے فوجی اور پاکستان لائے گئے تھے، پاکستان نے بازیاب کروا کے واپس ایران کو کیے تھے. اس سے پہلے کیا کیا نہیں ایران نے کیا جناب. کلبھوشن یادو کا تو سب کو یاد ہوگا، بھارتی سپاہی ہے جو ان کی نیوی کا آفیسر ہے، کرنل رینک کا، وہ پاکستان آیا، اور کہاں سے آیا؟ ایران سے آیا. اس سے پہلے کئی ملیٹنٹس ایران سے آئے. BLA اور BLF جو بلوچستان کی سیپریٹسٹ آرگنائزیشن ہیں، ان کے اڈے ہیں پاکستان کے اداروں کے پاس. ثبوت بھی ہیں کہ وہ ایران میں ہے. پاکستان نے ایران میں کون سے ڈرون اٹیک کیا ہے، کون سا میزائل لانچ کیا. پاکستان ایران سے سفارتی سطح پہ بات کرتا ہے، دوست ملک کے طور پہ. اور اب تو انٹیلیجنس شیئرنگ بھی اتنی ہوئی ہے. پچھلے سال بہت زیادہ ایک دوسرے کے خفیہ دورے بھی ہوئے اور اعلیٰ سطحی دورے بھی ہوئے. میں جانتا ہوں اس چیز کو. ملٹری لیول پہ رابطے بھی ہوئے. تو بھائی آپ کے چینلز کھلے ہوئے ہیں، آپ ملٹری سے بات کریں، ملٹری سے مسئلہ ہے. آپ سول قیادت سے بات کریں، سول قیادت سے مسئلہ ہے. فورن آفس سے مسئلہ ہے، فورن آفس سے بات کریں. FBR تک میں ایران کے ایمبیسڈر جا کے بات چیت کر چکے ہیں کہ ہمارے ٹیکسیز کا اور باقی چیزوں کا، اسمگلنگ کا. تو اب آپ کے اتنے رابطے ہیں، آپ کے اتنے کلچرل سینٹرز پاکستان میں ہر جگہ کھلے ہوئے ہیں، آپ کے کلچرل ٹائز ہیں، آپ کے اسلامک ٹائز ہیں، آپ کے ہر طرح کے تعلقات ہیں. اس کے باوجود آپ اچانک حملہ کر دیتے ہیں ملاقات کر کے. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان اور ایران کے تعلقات 1947 سے ہیں. اس وقت تو ظاہر ہے شاہ کی حکومت تھی ایران میں، اور 1950 میں پاکستان اور ایران نے دائمی دوستی کا معاہدہ کیا تھا، پرپیچول فرینڈشپ کا معاہدہ. اس کے بعد سے تعلقات رہے ہیں، اور پاکستان کی طرف سے ایران کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی میرے نوٹس میں نہیں ہے. باوجود اس کے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بڑے ٹینس ہیں. پاکستان کا سعودی عرب سے تو بہت دل کا رشتہ ہے. 2 حرمین شریفین ہیں سعودی عرب میں. سعودی عرب کے ساتھ اتنی دوستی کے باوجود پاکستان یہ ایک ڈپلومیٹک تھن لائن جس کو کہتے ہیں نا، ایک پولیس سرحد پہ چلتے چلتے پاکستان نے ایران کو نقصان نہیں پہنچنے دیا. سعودی عرب کے ساتھ تعلقات رکھے، ایران کے ساتھ بھی رکھے. اس سال مارچ میں جناب سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا، چین کی کوششوں سے ہوا. تو اس کے بعد سے پاکستان نے بھی سکھ کا سانس لیا. ادروائز بھی پاکستان نے اس ٹینشن کے باوجود ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بگڑنے نہیں دیا. پوری دنیا کی پابندیاں ایران پہ لگیں، پاکستان نے خود کو استعمال نہیں ہونے دیا. نہ امریکہ کے ہاتھوں، نہ کسی کے ہاتھوں کے ایران کے خلاف استعمال ہو.
ایران صاحب جناب، پاکستان نے سی پیک کا منصوبہ بنایا گوادر کو پروموٹ کرنے کے لیے چین کے ساتھ، ایران نے جناب انڈیا کے ساتھ معاہدہ کر کے چابہار پورٹ ڈیولپ کر لی. یہ سب باتیں ہیں، یہ سب داغ ہیں. اس کے باوجود بھی پاکستان برادرلی امت کی ہمیشہ رسپانس دیتا رہا ہے. کبھی بھی ان کے ساتھ تعلقات میں کھل کر پاکستان نے کوئی ریٹرک بھی استعمال نہیں کی کہ یار یہ بڑا وہ ملک ہے. جیسے انڈیا یا افغانستان کے خلاف بھی کبھی کبھی بیانات آ جاتے ہیں، ایران کے خلاف کبھی کسی نے نہیں دیا. آج بھی شہباز شریف کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، شہباز شریف صاحب کو سب پرو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، تو انہوں نے بھی جناب بڑی نرم سیکھ دی ہے کہ دونوں ممالک بات چیت کر لیں. لیکن کیا بات چیت کر لیں، ہم ہمیشہ ڈپلومیٹک رسپانس دیتے ہیں اور وہ ملیٹریلی رسپانس کرتے ہیں اور ملٹری کا رسپانس دیتے ہیں. یہ مطلب یہ کسی طرح بھی انصاف کے کسی تقاضے کو بھی پورا نہیں کرتا. اور جناب میری ایران میں کافی لوگوں سے بات چیت ہوئی تھی جب میں گیا تھا، اور میرے کچھ صحافی دوست بھی بن گئے ہیں. تو رات کو ایک صحافی نے خبر شیئر کی تھی، تو وہ میں نے شیئر کی. سب نے کہا جی ارنا نے تو ڈیلیٹ کر دی، خبر غلط ہوگی. میں نے کہا نہیں، یہ مجھے اندر سے ملی ہے، بالکل صحیح خبر ہے. اور وہ خبر بھی ثابت ہوئی. میری اس سے بحث ہوئی کہ بھائی آپ یہ کیا ہوا، کیوں پاکستان کو بتا دیتے آپ؟ تو انہوں نے کہا جی پاکستان کو بتانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پاکستان انفارچونیٹلی کبھی ایکشن نہیں لیتا. میں نے کہا پاکستان نے کتنی دفعہ ٹیک اپ آپ سے BLA اور BLF کے خلاف، ایران میں جو پاکستان کے خلاف ملیٹنٹس ہے، پاکستان نے بھی کتنی دفعہ کہا، کتنی دفعہ آپ نے ایکشن لی ہے. تو یہ باتیں پھر بھی آپ بات چیت سے ہی کرتے ہیں. آپ نے سارے ملکوں سے دشمنی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ آپ سارے مسلمان ملکوں پہ اٹیک کر لیں. مجھے بہرحال بہت افسوس ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے. اور آج میں ذرائع سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو رسپانس ہو گیا ڈپلومیٹک، اور ڈپلومیٹک یہ بڑا سخت رسپانس ہے. ناظرین، یہ کوئی چھوٹا رسپانس نہیں ہوتا کہ کسی ملک کے سفیر کو آپ جنگ کی حالت میں بھی لوگ سفارتی تعلقات برقرار رکھتے ہیں. پاکستان نے سارے سفارتی تعلقات کٹ کیے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، میسج جانا چاہیے، کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے. جس کو دل چاہے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرے اور پاکستان کو کچھ نہ کرے. میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کی کیپیبلٹیز ملٹری کی ایران سے زیادہ ہیں. ہماری ٹیکنالوجی سپیریئر ہے، ہمارے پاس ایئر فورس ہماری بہت سپیریئر ہے، ہماری گراؤنڈ فورسز بہت سپیریئر ہیں، ہمارے میزائل ان سے زیادہ اچھے ہیں. ہم نے تو کتنی کتنی ٹیکنالوجیز ہمیشہ ایران کو دیتے بھی رہے ہیں. تو ایران نے جناب اس کے، اور پاکستان تو ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود پاکستان اگر چاہے تو بڑا آسان ہے ایران پہ اٹیک کرنا، ملٹری رسپانس دینا. ایران کیونکہ پوری ایک طرف پوری دنیا اور ایک طرف ایران ہے. پاکستان اگر یہ کرے تو پاکستان کو تو ویسٹرن ورلڈ کی بھی حمایت حاصل ہوگی، باقی ممالک کی بھی حمایت حاصل ہوگی. لیکن پاکستان نے یہ پنگے کبھی نہیں لیے. تو پاکستان اس لیے کہ پاکستان جس طرح بھی ہے امت کا خیال رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ہمارے اختلاف ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ہوں یا کسی سے بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ ملک وہ ملک ہے جس نے ہر موقع پہ امت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے. چلو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور حضرت قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمایا، ان کو درجات بلند کرے کہ وہ ملک کو الگ کر کے گئے. اور اس سے ہمیں یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کسی مسلم ملک میں مشکل وقت آیا تو ہم نے مدد کی، چاہے وہ فلسطین کی عرب اور اسرائیل جنگ ہو 1967 کی، اور جو 70 کی ڈیکیڈ میں ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان ایئر فورس گئی تھی باقاعدہ اور پوری طرح کوشش کی. بوزنیا کی آزادی کا معاملہ ہو اس میں پاکستان نے مدد کی، جہاز یہاں سے بھر کے گئے جناب مدد کے لیے. فلسطین کا معاملہ ہو، آذربائیجان اور ارمینیا کی جنگ ہو، کسی بھی ملک کا مسئلہ ہو، تو پاکستان کوشش کرتا ہے کہ دوسرے مسلمان ممالک کی خیال رکھے، امت کے ایک تاثر کو رکھے. لیکن باقی دوسری طرف سے بھی رسپانس اس طرح کا آنا چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں آیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا رسپانس آتا ہے. تو بہرحال جب میں ملٹری ذرائع سے بات کی کہ کوئی ملٹری رسپانس بھی آئے گا تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے. پاکستان، ان کے الفاظ سے، پاکستان ریزروز دا رائٹ ٹو رسپونڈ. تو پاکستان بھی سرپرائز دے سکتا ہے، اور وہ سرپرائز کول اور ٹھنڈے انداز میں دیا جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ ایک ہیپیزٹلی ایک ڈیسیژن کریں، جی امپلسو قسم کا ڈیسیژن کیا جائے. ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، ہمیں ایک پاکستان میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، پاکستان کے اپنے حالات بھی ہیں، تو پاکستان سوچ سمجھ کر پالیسی اپنائے گا. انڈیا کو بڑا بفٹنگ قسم کا رسپانس بالا کوٹ کا مل چکا ہے، تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ رسپونڈ کرنے کی پاکستان کی پوری صلاحیت ہے. اور ہم اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک متحد قوم کا ایک روپ دھارنا چاہیے اور ہمیں مل جل کے کرنا چاہیے. اس موقع پہ فیک نیوز نہیں پھیلانی چاہیے. فیک نیوز کا تو بازار گرم ہو گیا جناب. جو لبنان میں ان کے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ، ان کا اکاؤنٹ جعلی بنا کے کہا گیا کہ جی زائنسٹ ٹیررسٹ کو پاکستان میں اٹیک کیا ایران نے. جناب زائنسٹ یعنی کہ کٹر اسرائیلی جو ہوتے ہیں نا، صہیونی، ان کے اوپر اٹیک کیا گیا، یعنی کہ اس کو وہ ٹچ بھی دیا ہے. بھائی حملہ کرنا ہے تو اسرائیل پہ جا کے کریں. لیکن اور یہ اکاؤنٹ بہرحال جعلی تھا، وہ صحیح نہیں تھا. بعد میں پتہ چلا جناب فرحان ورک صاحب نے اس کو پورا کچا چٹا کھولا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکاؤنٹ کے جو تانے بانے ایک سیاسی جماعت سے ملتے ہیں.
ہم نہیں کچھ کہتے، لیکن سیاسی جماعت، ہر جماعت کو جب پاکستان کا معاملہ آئے تو متحد ہونا چاہیے. باقی جھگڑے ہمارے گھر کے ہیں، گھر میں ہم 100 دفعہ لڑیں یار، لیکن باہر تو ہم متحد ہو کے ایک فیس پیش کریں نا. تو یہ بات تھی اور افسوسناک بات تھی، اور پاکستان نے جو رسپونڈ کیا ہے مجھے تھوڑا سا سکون ہوا ہے. اور بھی ہونا چاہیے، یہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ہمارا اچھے تعلقات ہیں، ہم چاہتے ہیں اچھے تعلقات ہوں. میں تو جیسا کہ آپ کو بتایا وزٹ بھی کیا، میں حیران ہوا، ان کے اخبارات کے وزٹ بھی کیے. ان لوگوں کو پاکستان کے بارے میں اتنا انفارمیشن نہیں تھی جتنی انڈیا کے بارے میں انفارمیشن تھی. پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے موقف کے بارے میں ان کو نہیں پتا تھا. ایک ایڈیٹر ہے، میری ان سے بات ہوئی تو میں نے وہ مجھے کہتے ہیں پاکستان کیوں انڈیا کو اتنی شکایت کا موقع دیتا ہے، انڈیا میں کیوں وہ کرتا ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا کیا شکایتوں کے موقع دیے ہیں. آپ ایک مسلمان ملک ہیں، ایک مسلمان کشمیر ہے جو کہ انڈیا نے اس پہ قاصبانہ قبضہ کیا، وہاں لوگ روز مسلمانوں کو مارتا ہے، اجتماعی قبریں وہاں سے نکلی ہیں. جو اس کا جو وہ حرکتیں کرتا ہے، جو پاکستان میں دھماکوں میں را کے ثبوت ہیں، یہ آپ کو پتہ بھی ہے. ظاہر ہے وہ انڈین پروپیگنڈا کے زیر اثر تھے، ان کو نہیں پتا تھا. پھر ان کو پاکستان کے بارے میں اتنا نہیں پتا جتنا کہ انفارمیشن ہمیں ایران کے بارے میں، کہ برادر اسلامی ملک ہے، ایک بڑی سلطنت ہوتی تھی، پری اسلام بھی ایک پرشین امپائر ہوتی تھی، اور ہمارا ایک زبان کا بھی رشتہ ہے. وہ پرشین بولتے ہیں، پرشین اور اردو میں بہت سارا مماثلت ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے ان کی زبان. تو یہ سارے تعلقات کا ان کو بھی لحاظ ہونا چاہیے. کب تک ہم لحاظ کرتے رہیں گے. خیر یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ تھی جناب، مینڈیٹری پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ شیر افضل مروت کو عمران خان صاحب نے باقاعدہ نوٹس دے کے واپس بلا لیا ہے. اور کراچی میں وہ کیمپین کر رہے تھے، سندھ میں، اور بڑی اچھی کیمپین چلا رہے تھے، لیکن ان کو کہا گیا کہ وہ واپس آ جائیں. اس کی وجہ کیا بنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب حامد خان کی ملاقات ہوئی ہے جیل میں عمران خان صاحب سے. حامد خان جو لائر ہیں، بڑے رسپیکٹڈ لائر ہیں، ایون قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کی بحالی کے حوالے سے بھی انہوں نے کوششیں کی تھی، یعنی ان کے خلاف ریفرنس کی حمایت نہیں کی تھی اور ان کی حمایت کی تھی. تو حامد خان صاحب اب عمران خان صاحب کے قریب ہے، بڑے اپرائٹ آدمی ہیں، بانیان پی ٹی آئی میں سے ہوتے ہیں. انہوں نے جا کے شکایت لگائی ہے جی خان صاحب کو کہ جی رؤوف حسن کے خلاف اور میرے خلاف بیان بازی شیر افضل مروت کر رہے ہیں. وہاں جا کے مخالف جماعتوں کے خلاف کیمپین کرنے کے بجائے اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے خلاف زہر فشانی کر رہے ہیں. تو وہ شکایت لگی اور خان صاحب نے پھر ان کو کہا کہ حاضر ہو جائیں آپ، وہاں سے ساری کیمپین روکیں اور واپس پہنچیں. تو کیمپین تو میں نے یہ لفظ یوز کروں گا جو مروت صاحب نے یوز کیا، سندھ میں جو کیمپین تھی وہ تقریباً رک گئی. دوسرا لفظ نہیں یوز کرنا، واہ والا. تو کیمپین رک، وہ واپس آئیں گے اور عمران خان صاحب کے سامنے پیش ہوں گے کہ جی آپ کیا کریں گے. آپ کو پتہ ہی ہے 2-3 دن سے یہ جھگڑا بہت زیادہ ایسکیلیٹ کر گیا. رؤوف حسن جو فواد کے بھائی ہیں اور پارٹی کے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی اور ان کے درمیان بڑی ٹھنی ہوئی ہے. کل پرسوں ان کے بیانات بھی ایسے آئے تھے. شیر افضل مروت نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی یہ ہمیشہ بیک سٹیبنگ کرتے ہیں، میرے خلاف بیانات دیتے ہیں، فلاں فلاں فلاں. شیر افضل مروت کی جتنی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، عمران خان صاحب نے کتنی دفعہ ان کو ڈس آن کیا ہے. انہوں نے چیف جسٹس کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے لوگوں کو امریکہ میں روک دیا آرمی چیف کے جانے کے وقت کہ جی وہ اس وقت مظاہرے نہ کریں. اس سٹیٹمنٹ سے بعد میں ریٹریکٹ کیا گیا. مطلب کتنی ساری سٹیٹمنٹس ہیں جن کی وجہ سے مشکلات میں پی ٹی آئی گئی ہے جو شیر افضل مروت کی. لیکن پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں اور ورکرز ہیں وہ شیر افضل مروت کو پسند کرتے ہیں. ان کے ایگریسو سٹائل کو عمران خان کے سٹائل سے کمپیئر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ چلو کوئی لیڈر تو ہے جو باہر نکلا ہوا ہے اور مزاحمت دکھا رہا ہے اور کیمپین چلا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا حکم ملتا ہے اگلا، لیکن ان کو فی الحال رپورٹ کرنے کو کہا گیا ہے اور عمران خان صاحب ان کے حوالے سے بتائیں گے. تو یہ تھی جی آج کی گزارشات. ایک بار پھر کہوں گا کہ پروگرام اچھا لگا ہو اور بات اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.